बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौला या सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। नाज़रीन इकराम, प्रोग्राम नात ज़िंदगी है और आपका मेज़बान सरवर हुसैन नक्शबंदी हाज़िर खिदमत है। आज सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का एक बहुत ही खूबसूरत कौल और आपकी एक नसीहत आपकी खिदमत में पेश करनी है, जिसमें आपने 5 चीज़ों का बहुत ख़ास तौर पर ज़िक्र किया है। और मैं पहले भी ज़िक्र करता हूँ और ये बात होती है कि हम बहुत सारे मसाइल और बहुत सारे मामलात हमारे अपने पैदा करदा होते हैं, अपने अफ़ाल के और अपने आमाल के पैदा करदा होते हैं। अगर हम थोड़ी सी तवज्जो कर लें और थोड़ी सी ध्यान कर लें तो हम बहुत सारी मुश्किलात से न सिर्फ़ ख़ुद बच सकते हैं बल्कि हमारी वजह से दूसरे भी उससे महफूज हो सकते हैं। और उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने अकाबरीन की, अपने बुज़ुर्गों की बातों को और उनकी ज़िंदगी को और उनकी सीरत को समझने की कोशिश करें और उन्होंने जो बातों के मोती हमें अता किए हैं उन पर अमल करने की कोशिश करें। उससे न सिर्फ़ हमारी अपनी ज़िंदगी बेहतर होगी बल्कि हमारी वजह से दूसरे भी सुकून में रहेंगे। आपने बहुत ही खूबसूरत नसीहत फरमाई जिसमें 5 चीज़ों का ज़िक्र आपने किया। और पहली बात उसमें ये फ़रमाई कि अल्लाह की अताअत करके हमेशा उससे डरते रहो, उसकी अताअत और फर्माबरदारी अपनी ज़िंदगी का मामूल रखो और हमेशा उससे डरते रहो। फिर आपने फरमाया कि अपने हाथों को मुसलमानों को नुकसान देने से महफूज रखो, उनका खून बहाने से अपने आप को महफूज रखो। और फिर एक और बात कि अपने पेटों को मुसलमान भाइयों के माल को हड़प करने और खाने से महफूज रखो। ये 3 बहुत ही अहम चीज़ें हैं जिनको हमें ज़रूर सामने रखना चाहिए। और 2 और हैं जो इंशाअल्लाह आखिर में आपकी खिदमत में पेश करूँगा। आज हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारे मेहमान, नात जिनका तारुफ़ है, नात जिनका हवाला है ना सिर्फ़ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में, इस हवाले से अपनी शनाख्त रखते हैं हमारे भाई दोस्त जनाब अलहाज शहबाज कमर फरीदी। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। खुश आमदीद कहते हैं जनाब आपको। नाज़रीन, नात का सफ़र भी हमारा जारी व सारी है और उसमें जनाब हफ़ीज़ जलंधरी ने जो सीरत के मुख्तलिफ़ गोशों को मंजूम किया है उसका सफ़र करते हुए हम तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और थोड़े थोड़े से उसके अंदर जो अशार हैं एक मौजू की मुनासबत से आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करने के लिए रवाना हुए हैं मक्का मुकरमा से मदीना मुनव्वरा की तरफ, तो रास्ते में जो वाक़यात पेश आए उनका ज़िक्र किया। और अब सरकार का वहाँ पे इंतज़ार हो रहा है और उस इंतज़ार में जो कैफ़ियत है उसको नज़म किया है जनाब हफ़ीज़ जलंधरी ने। और कहते हैं कि तुलुए बद्र के सामा हुए बज़्म कवाकिब में, तलुए बद्र के सामा हुए बज़्म कवाकिब में, कई दिन से ये रोशन हो चुका था अर्ज़ यसरब में, निकल कर शहर से खलकत क़बा तक चल के आती है, तमन्ना रंगे हसरत बन के आँखों में समाती है। हवा करती थी फर्शे राह उठकर बार बार आँखें, हमातन इंतज़ार आँखें, हमातन इंतज़ार आँखें, भटकता था तसव्वुर मंजिलों में और राहों में, सहर से शाम तक एक शक्ल रहती थी निगाहों में, कई दिन तक न जब सूरत दिखाई शाह वाला ने, बहुत मुस्तर हुए शम्मे नबूवत के ये परवाने, हुई कोताह आखिर इंतज़ारे दीद की घड़ियाँ, निगाहों के लिए आईं नमाज़े ईद की घड़ियाँ, किसी ने दी खबर ऐ लो रसूलुल्लाह आ पहुँचे, जनाबे हज़रत सिद्दीक़ भी हमराह आ पहुँचे। गुल उठा लीजिए ज़र्रों के घर में आफ़ताब आया, ज़मीनों आसमां का नूर जिसके हम रकाब आया, सलामी गूंज उठी नाराए अल्लाह अकबर की, नज़र आई यूं ही पहली झलक रूए मुनव्वर की, अली मुर्तज़ा भी तीसरे ही रोज़ आ पहुँचे, चले मक्के से तन्हा पापियादा ता क़बा पहुँचे, वह अहले मक्का को उनकी अमानत दे के आए थे, वह अहले मक्का को उनकी अमानत दे के आए थे, उन्हें इस्लाम का दरसे दयानत दे के आए थे। क़बा में सबसे पहले एक मस्जिद की बिना डाली, असासे दीन मुहकम थी नबी की खातिर आली, ये मस्जिद अव्वली बुनियाद थी तात गुजारी की, सफ़ा की, सिद्क़ की, तक़वा की और परहेज़गारी की, सफ़ा की, सिद्क़ की, तक़वा की और परहेज़गारी की।
اور اس کے بعد پھر کا جو منظر ہے وہ بڑا خوبصورت ہے، انشاءاللہ اس کی طرف بھی چلیں گے۔ لیکن آج ہمارے ساتھ الحاج محمد شہباز قمر فریدی صاحب تشریف فرما ہیں۔ بسم اللہ، آغاز کیجئے کلام سے اور پھر انشاءاللہ ہم گفتگو۔ جھکتی ہے سب خدائی، جھکتی ہے سب خدائی، قدمین مصطفیٰ میں جھکتی ہے سب خدائی، جھکتی ہے سب خدائی، قدمین مصطفیٰ میں کرتے ہیں شاگردائی، قدمین مصطفیٰ میں کرتے ہیں شاگردائی، پایا عروج اس نے ممتاز ہو گیا، وہ پایا عروج اس نے ممتاز ہو گیا، وہ جس کی ہوئی رسائی، قدمین مصطفیٰ میں جس کی ہوئی رسائی، منگتے بھی مصطفیٰ نے سلطان بنا دیے ہیں، منگتے بھی مصطفیٰ نے سلطان بنا دیے ہیں، بٹتی ہے اولیائی، قدمین مصطفیٰ میں بٹتی ہے اولیائی، قدمین مصطفیٰ میں جھکتی ہے سب خدائی، میں کیا بتاؤں کیسے سرکار نے نوازا، میں کیا بتاؤں کیسے سرکار نے نوازا، تھی نعت جب سنائی، قدمین مصطفیٰ میں تھی نعت جب سنائی، پہنچا کبھی جو میں بھی سرکار کی گلی میں، پہنچا کبھی جو میں بھی سرکار کی گلی میں، بانٹوں گا میں مٹھائی، قدمین مصطفیٰ میں کرتے ہیں شاگردائی، قدمین مصطفیٰ میں شہر نبی میں اجمل مجھ کو جو موت آئے، شہر نبی میں اجمل مجھ کو جو موت آئے، رکھ دینا چار پائی،
قد میں نے مصطفیٰ میں جھکتی ہے سب خدائی قد میں نے مصطفیٰ میں کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، سلامت رہیے، کیا اچھے اور خوبصورت اشعار۔ اور ناظرین اکرام، نعت کا موضوع اور نعت کا جو فن ہے اور نعت جو لکھنے والے ہیں انہوں نے ایسی ایسی جزیات پہ بات کی ہے، ایسے ایسے موضوعات کے اوپر اشعار کہے ہیں کہ سن کر یقیناً روح بھی تازہ ہوتی ہے، ایمان بھی تازہ ہوتا ہے، اور شاعر کے مقدر پہ رشک آتا ہے کہ وہ کن کن کیفیات میں، کن کن لمحوں میں حضور کے ذکر کو کن کن حوالوں سے سوچتا ہے۔ اور آغاز قدمین شریفین سے آپ نے کیا ہے اور بہت ساری یادیں وابستہ ہیں، اور آپ کو بھی وہاں پہ دیکھا ہے، ہم بھی وہاں پہ جب حاضر ہوتے ہیں تو کوئی یادگار لمحہ حضور کے قدموں میں جو میسر آیا ہو اس کے حوالے سے کچھ بتائیے۔ یہ سرور بھائی یہ ایک تو اس دفعہ بہت محروم رہے ہیں بہت سارے اہل محبت رمضان میں عید کے موقع پہ، عاشق کے حضور کی عاشق عرصہ دراز سے جن کا ایک معمول تھا، بالکل ہر رمضان شریف میں جن عشاق کا جانا ہوتا تھا اس دفعہ نہیں جا سکے۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس سے نجات عطا فرمائے اور سب عشاق سرکار کے قدموں میں پہنچے۔ آپ بات کر رہے تھے کہ یادگار بات یہ ہوتی ہے روحانی، ہر بندے کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتی ہیں، لیکن آج میں پہلی دفعہ آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں۔ ایک دو میرے قریبی ایک دو دوست ہیں ان کے ساتھ تو قدمین شریف کی بات ہو رہی، تو الحمدللہ تقریباً 25-26 سال سے جانا ہو رہا ہے میرا، الحمدللہ سرکار اپنے بچوں کا صدقہ بلواتے ہیں۔ تو ایک رمضان شریف میں ایسا گزرا کہ تقریباً 16-17 دن گزر گئے، ٹھیک، روزانہ حاضری کے لیے قدمین شریف جاتے تھے، وہاں افطاری بھی کرنی، حاضری بھی دینی، لیکن وہ ایک کیفیت جو انسان پہ متلاسی ہوتا ہے بنتی جس کا کہ جی یہ کیفیت ہونی چاہیے، اب وہ نہیں بن رہی۔ تو بس میں تو سیدہ پاک کی بارگاہ میں اسلام پیش کر کے بی بی پاک کی بارگاہ میں وہاں قدمین شریف پہنچا کہ حضور سفارش فرما دیں، پتہ نہیں ہم سے کوئی غلطی ہوگی، توجہ نہیں ہو رہی، کیفیت نہیں بن رہی، وہ ایک ہوتا ہے انسان کے اوپر۔ میں جب سائیں کے بیٹھا ہوں قدموں میں جا کے سرور بھائی، یہ میری زندگی کا یادگار واقعہ ہے۔ سبحان اللہ، سوچنے کی بات کیا ہے کہ میں بس اب سائیں سرکار کی بارگاہ میں بیٹھا ہوں اور توجہ ایسی ہوئی ہے، میں سرکار یا رسول اللہ آپ کو غلطی ہوگی، گناہ گار آیا ہوں، بی بی کی صدقے معافی عطا فرمائیں، پتہ نہیں کیا کہ بات، کیوں کیفیت نہیں ہو رہی یا توجہ نہیں ہو رہی۔ تو آپ یقین کریں کہ اس وقت نا میری صف کے آگے موبائل ٹون بجی ہے، موبائل کے اوپر محمد کے غلاموں کا سبحان اللہ، کفن میلا۔ اچھا ایک صف سے بجی، 2 منٹ کے بعد دوسری صف سے وہ ٹون بجی، میرے آقا۔ سبحان اللہ، اسی دوران تیسری صف آگے 2 آدمی بیٹھے، ان کے بھی وقفے 2 منٹ کے بعد پھر ٹون بجی، ایک مدینہ یاد آتا ہے۔ کیا بات، پھر ایک آدمی تھا اس کے وہ پنجابی آقا میری آنکھیں مدینے چلی، یعنی کہ وہ جب میں نے اس وقت میں نے کہا یا رسول اللہ معافی چاہتا ہوں، آپ نے بتا دیا کہ آپ نظر میں رکھتے ہیں، اللہ آپ نے نظر رکھی ہوئی ہے فقیر کے اوپر۔ کیا بات اس وقت یہ میرا سرکار نے خاص توجہ فرمائی، اور پھر اس کے بعد ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ یہ میرے سرکار کی لجپالی، ان کا کرم ہے۔ ناظرین بریک کا وقت ہوا ہے اور بڑی خوبصورت یادیں ہیں، اور جو بھی وہاں پہ حاضر ہوتا ہے مسلسل حاضر ہوتا ہے اور حضور کے کی نسبت سے کسی بھی حوالے سے جڑ جاتا ہے اور ان نسبتوں کا احترام کرتے ہوئے وہاں پہ حاضر ہوتا ہے، ان کا وسیلہ لے کے حاضر ہوتا ہے، تو پھر وہ کیفیات لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتی جس کا ذکر ابھی کر رہے تھے۔ بھی مزید کچھ انشاءاللہ بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے، بریک کا وقت ہے، ابھی آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ جی ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو وقفے کے بعد، اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم ایک خاص کیفیت کلام تھا اور اسی کی مناسبت سے میں نے سوال کیا اور بڑی اچھی بات جو ہے ہمارے سامنے آئی، اور میں گزارش کروں گا اگر کلام وہی عطا کر دیں جو سب سے پہلے سنا اور پھر اس سے تار مل گئی اور تار سے تار ملتی گئی آگے، تو ویسے بھی ہمارے بچے نوجوان بہت پسند کرتے ہیں۔ بسم اللہ۔ زمین میلی نہیں ہوتی
زمن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا، کفن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا، کفن میلا نہیں ہوتا۔ محبت کملی والے سے وہ جذبہ ہے، سنو لوگوں یہ جس من میں سما جائے وہ من میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا، کفن میلا نہیں ہوتا۔ اور جو نام مصطفیٰ چومے نہیں دکھتی کبھی آنکھیں، جو نام مصطفیٰ چومے نہیں دکھتی کبھی آنکھیں، پہن لے پیار جو ان کا، بدن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا، کفن میلا نہیں ہوتا۔ اور نبی کی آل کا دامن پکڑ لو اے جہاں والو، نبی کی آل کا دامن پکڑ لو اے جہاں والو، رہے جب تک یہ ہاتھوں میں چلن میلا نہیں ہوتا۔ شرافت ان کے گھر کی ہے، عدالت ان کے گھر کی ہے، شرافت ان کے گھر کی ہے، امامت ان کے گھر کی ہے، صداقت ان کے گھر کی ہے، ولایت ان کے گھر کی ہے، امامت ان کے گھر کی ہے۔ ہم گناہگاروں کو بخشوانا یہ عادت ان کے گھر کی ہے، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ میں نازا تو نہیں فن پر، مگر ناصر یہ دعویٰ ہے کہ ثنائے مصطفیٰ کرنے سے فن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا، کفن میلا نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سلامت رہیے جناب۔ اور جناب ناصر چشتی صاحب کا بہت ہی خوبصورت کلام، بہت سارے کلام ان کے معروف ہیں، اور اصل بات یہ ہے کہ کوئی بھی چیز عشاق کے دلوں کے تار چھیڑ دے تو وہ باب قبولیت تک پہنچ جاتی ہے، دلوں کی کیفیت کو دلوں میں گداز پیدا کر دے۔ کوئی ایک مصرع، کوئی ایک لفظ، کوئی ایک شعر ایسا ہوتا ہے جو دلوں پہ جا کے اثر کرتا ہے، اور پھر وہ عاشقوں کے دلوں کی دھڑکن بن جاتی ہے۔ اور اس طرح کے بہت سارے کلام جناب ناصر چشتی صاحب نے بھی کہے، اللہ ان کی درجات کو بلند فرمائے، اور ان کی نعت کے حوالے سے جو خدمات ہیں اللہ ان کو قبول فرمائے۔ کلام شاہ صاحب سے بھی آپ لکھوایا کرتے تھے کچھ موضوع دے کے کہ جی اس طرح کا مجھے کلام چاہیے اور اس طرح کا اگر آپ لکھ دیں، اور وہ بڑے ماشاءاللہ زود گو تھے، فوراً کوئی نہ کوئی چیز ہے وہ
کوئی اس حوالے سے فاسٹ یاد؟ ہے اس معاملے میں تو الحمدللہ. اور بنیادی طور پہ ہوتا کیا ہے نعت کے حوالے سے؟ یہ جو پہچان ہے دنیا بھر میں اور اس حوالے سے لوگ جانتے ہیں، محبت کرتے ہیں، ان کی پسند کو ظاہر سامنے رکھنا بھی ضروری ہوتا ہے. بے شک. تو بنیادی یہی ہوتا ہے کہ جو سننے والے ہیں ان کی جو پسند ہے ان کو سامنے رکھتے ہوئے کلام کا انتخاب کیا جائے. کیا کرتے ہیں؟ بالکل. اصل میں آپ بھی فیلڈ میں رہے، ہم بھی، لوگ زیادہ عوامی سٹائل کو زیادہ ٹھیک. پسند کرتے ہیں. اس میں جہاں ادبی لوگ بیٹھے ہوں کوشش کرتے ہیں کہ وہاں ادبی کلام پڑھا جائے ٹھیک. اس حساب سے. باقی بات یہ ہے کہ بارگاہ رسالت میں جو شعر مقبول ہو جائے، ٹھیک. یہ ادھر سے مور لگتی ہے سائیں کی، صحیح. تو وہ پھر ہر زبان پہ کیا کام ہو بات، جاتا ہے. بالکل ٹھیک. اصل بات تو وہاں کی قبولیت ہے، اور قبولیت وہاں کی پہ بات ہے. جو بے بھی شک. قبول ہو جائے بے وہ شک. برکت کا باعث ہو جاتا ہے. بسم اللہ عطا کیجیے. کیا یہ پیش ایک کریں؟ آج کیونکہ آپ سے بڑے عرصے کے بعد نیاز حاصل ہوئے ہیں، اچھا. تو میرا دل کر رہا ہے کہ آپ کا ایک کلام میں نے پڑھا تھا، جی جی. تو میرا دل کر رہا ہے اس کے چند اشعار. میں نے کیو ٹی وی پہ نہیں پڑھا، بسم اللہ. ریکارڈنگ میں ایک جگہ پڑھا تھا سعادت ہے. کیسٹ بسم میں. تو یہ پنجابی کے اشعار ہیں، ماشاءاللہ بڑے مجھے پسند آئے. اللہ. جزاک اللہ. وکھرے نے نظارے سرکار دے دوارے، وکھرے نے نظارے سرکار دے دوارے، وگدے کرم دے تارے سرکار دے دوارے. میری بھی گل بنی ہے، تیری بھی گل بنے گی. میری بھی گل بنی ہے، تیری بھی گل بنی ہے. سرکار دے دوارے، سرکار دے دوارے، سرکار دے دوارے، سرکار دے دوارے. وکھرے نے نظارے سرکار دے دوارے. ملدی نہیں کسے نو کدرے ایہو تسلی، ملدی نہیں ہور کدرے ایہو جئی تسلی. ہس دے نے غم دے مارے سرکار دے دوارے، ہس دے نے غم دے مارے سرکار دے دوارے. ہاں مدینے آکے ہاں مدینے آکے بڑیاں کرم، ہاں مدینے آکے بڑیاں کرم دے بدل ہنجو بنے نے تارے سرکار دے دوارے. ہنجو بنے نے تارے سرکار دے دوارے. جرماتے ہو کے نادم آئے جو سر جھکا کے، جرماتے ہو کے نادم آئے جو سر جھکا کے، بخشے خدا نے سارے سرکار دے دوارے، بخشے خدا نے سارے
سرکار دے دوارے سرور میں ہو گیا حالا پھلا دیوانگو سرور میں ہو گیا سرور میں ہو گیا حالا پھلا دیوانگو لتھے نے پار سارے سرکار دے دوارے لتھے نے پار سارے سرکار دے دوارے وگدے کرم دے تارے تارے سرکار دے دوارے وکھرے ہی نے نظارے سرکار دے دوارے. کیا بات ہے. سلامت رہیے جناب, سلامت رہیے, خوش رہیے. ناظرین بریک کا وقت ہے, ابھی لوٹتے ہیں اور انشاءاللہ مزید کلام بھی شامل کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے, ابھی آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو بریک کے بعد. پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ, نعت زندگی ہے, اور آج ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں ملک کے عالمی شہرت یافتہ ثنا خواں ہمارے دوست بھائی جناب شہباز قمر فریدی صاحب. شہباز بھائی, یہ جو پہچان ہے حضور کے ذکر کے حوالے سے بچپن سے یہ سلسلہ جاری ہے, اور اب تک الحمدللہ اللہ کریم مرتے دم تک یہ پہچان جو ہے وہ اس کو مستحکم رکھے اور توانا رکھے. کیسا لگتا ہے اس پہچان کے ساتھ کہیں جانا, دوستوں کا محبت کرنا, اور اس حوالے سے جانا کیسا لگتا ہے؟ مختصر جواب یہ ہے, ایک شعر قبلہ نیازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کہ عزت شہرت دولت عظمت جنت وی رب بخش دیتی. واہ. عزت شہرت دولت عظمت جنت وی رب بخش دیتی, کنیاں کرم نوازیاں نے مٹی دے سٹیر لئی. واہ واہ. یہ سبحان تو اللہ, بس سرکار کی مہربانی ہے, ان کے بچوں کا صدقہ ہے کہ الحمدللہ جہاں بھی جاتے ہیں حضور کی نعت کے حوالے سے پوری دنیا پیار کرتی ہے. الحمدللہ یہ سلسلہ اسی طرح جاری و ساری رہے, اور حضور کی نعت کے نغمے جو ہیں وہ آپ کی آواز سے پھیلتے رہیں, اور لوگوں کی محبت ایسے ہی, کیونکہ یہ نسبت ایسی ہے, یہ نام ایسا ہے, اور یہ نام ہی پیار کا سرچشمہ ہے, اور جو اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے محبتیں اس کی طرف چل پڑتی ہیں. بسم اللہ عطا کیجیے. لوگوں کو تو دنیا میں لاکھوں ہی سہارے ہیں, لوگوں کو تو دنیا میں, لوگوں کو تو دنیا میں لاکھوں ہی سہارے ہیں, ہم کو یہی کافی ہے کہ سرکار ہمارے ہیں, ہم کو یہی کافی ہے کہ سرکار ہمارے ہیں, ہم کو یہی کافی ہے. رکھ لینا بھرم میرا میں شرم میرے آقا, کچھ بھی ہے میرے آقا, نوکر تو تمہارے ہیں, کچھ بھی ہے میرے آقا, نوکر تو تمہارے ہیں, ہم کو یہی کافی ہے کہ سرکار ہمارے ہیں, ہم کو یہی کافی ہے. قربان تیری شان پہ حسنین کے نانا,
صدقہ تیرے نالین کا، صدقہ تیرے نالین کا، میرے بھی گزارے ہیں، صدقہ تیرے نالین کا۔ پنج تن کے گھرانے کا جب سے میں ہوا نوکر، اس وقت سے پھر اپنے وارے ہی نیارے ہیں، اس وقت سے پھر اپنے وارے ہی نیارے ہیں، ہم کو یہی کافی ہے کہ سرکار ہمارے ہیں، ہم کو یہی کافی ہے، ان پر ہے عیب میرے پھر بھی تسلی ہے کہ سرکار ہمارے ہیں، کہ سرکار ہمارے ہیں، سرکار ہمارے ہیں، کہ سرکار ہمارے ہیں، ہم کو یہی کافی ہے۔ رہتے ہیں سدا نور کی مانند میرے دل میں، وہ دن جو ضیاء میں نے مدینے میں گزارے ہیں، وہ دن جو ضیاء میں نے مدینے میں گزارے ہیں، ہم کو یہی کافی ہے۔ ہم کو یہی کافی ہے کہ سرکار ہمارے ہیں، اور یہ جو نسبتیں ہیں، یہ جو حوالہ ہے اور یہ جو برکت ہے اس حوالے کی، وہ بہت توانا ہے، اور اس کی روشنی، اس کی خوشبو اور اس کی جاذبیت جو ہے وہ بڑی دلکش ہے۔ حضور کے ذکر کے حوالے سے جانا اور اس نسبت کو اپنے دل میں جاگزی کر لینا، اور اس کا نور جو ہے وہ پھر کس طرح سے اپنی روشنی جو ہے وہ قلب و روح میں بکھیرتا ہے، اس لوگ کو، اس روشنی کو اور اس خوشبو کو وہی لوگ جان سکتے ہیں جو اس دائرے کے اندر، اس احسار میں آ جاتے ہیں، تو وہ پھر ان کو پتہ چلتا ہے کہ وہ روشنی کے کس مینار کی طرف ان کا رخ ہو گیا ہے، اور کس طرح سے یہ قلب و روح کے اندر اجالا کرتی چلی جاتی ہے۔ بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ جی ناظرین اکرام، پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا، اور آغاز میں نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے 5 نصیحتوں کا ذکر کیا تھا، اس میں سے 3 میں نے بیان کی، اور اس کے ساتھ یہ ذکر کیا تھا کہ ہم اپنے اکابرین سے، اپنے بزرگوں سے، اپنے اسلاف سے سیکھتے ہیں، اور ان کی زندگی سے، ان کی سیرت سے روشنی حاصل کرتے ہیں، اور یہ صرف سننے کی باتیں نہیں ہوتی، صرف پڑھنے کی باتیں نہیں ہوتی، بلکہ ان کو عمل کر کے ہم اس روشنی سے خود بھی استفادہ کر سکتے ہیں، اور نہ صرف خود کر سکتے ہیں بلکہ ہمارے ساتھ جو لوگ منسلک ہوتے ہیں ان کو بھی، ان کو نقصان نہ پہنچانا دراصل ان کا فائدہ ہے، اور اس میں اپنا بھی فائدہ ہے۔ تو آپ نے یہ 5 چیزیں فرمائیں۔ سب سے پہلے کہ اللہ کی اطاعت کر کے اس سے ڈرتے رہو، اس کی فرما برداری کرو، اور ہر عمل کو کرتے ہوئے اس کا خوف اور اس کا ڈر اپنے دل کے اندر رکھو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اپنے ہاتھوں کو مسلمانوں کے خونوں سے اور ان کو نقصان پہنچانے سے محفوظ رکھو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اپنے پیٹوں کو مسلمانوں کے مال کے کھانے سے محفوظ رکھو، یعنی وہ مال جو کسی دوسرے کا ہے اس کو ناحق کھانے سے اپنے جسم کو محفوظ رکھو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اپنی زبانوں کو مسلمانوں کے عیب بیان کرنے سے، دوسروں کے عیب بیان کرنے سے محفوظ رکھو۔ اور آخری بات فرمائی کہ ہر وقت اپنا محاسبہ کرتے رہو، دوسرے کے محاسبے کی فکر نہ کرو، بلکہ ہر وقت اپنا محاسبہ کرتے رہو، اپنے اندر جو کمیاں اور کوتاہیاں ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کرتے رہو۔ اللہ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے بھی چند اشعار تازہ کہے ہیں، اور اس کو میں تحت لفظ پیش کر دیتا ہوں چونکہ وقت اب نہیں ہے۔ اور
قرآن کرے جن کی ثنا ام حسن ام حسین، قرآن کرے جن کی ثنا ام حسن ام حسین، قدسی کریں جن کا حیا ام حسن ام حسین، جو محبت انوار ہیں بنت شہ ابرار ہیں، جو محبت انوار ہیں بنت شہ ابرار ہیں، شہزادی ارض و سما ام حسن ام حسین، شہزادی ارض و سما ام حسن ام حسین، آئے گی جب خلق خدا ہوگا عیاں تب مرتبہ، آئے گی جب خلق خدا ہوگا عیاں تب مرتبہ، جب چشمہ کوثر کھلا ام حسن ام حسین، اور اس میں مبیں اکثیر ہے باندی یہاں تطہیر ہے، اس میں مبیں اکثیر ہے باندی یہاں تطہیر ہے، تقدیر حق جن کا کہا ام حسن ام حسین، قدسی کریں جن کا حیا ام حسن ام حسین۔ اجازت دیجیے اللہ نے کے بعد۔